जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, और उसके लिए वो कहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। अ, और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है, क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली ऐसी रहता है, तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इस इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा, और कैसे निज़ाम बेहतर होगा इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो आईएमएफ के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं। और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे? पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी 125 अरब डॉलर है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने 77 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है, या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है, ये वी डोंट नो। और ये सारे का सारा जो चैलेंज है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसके अंदर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर है। और जिसे वो कहते हैं ना, और जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जो हमारी पब्लिक फाइनेंसेस हैं, उनको हम हैंडल नहीं करते। जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के मतलब वो जो पब्लिक का पैसा होता है, उसको सियासतदान इस्तेमाल कर देते हैं सड़कें बनाने में क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, उस पैसे को आपने कंट्रोल रखना होता है कि क्या हमें इस वक़्त इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें और फिर गवर्नमेंट की बड़ी कमज़ोर कैपेसिटी है कि वो अपने जो यूटिलाइज़ करे अपने रिसोर्सेज़ को, जिसमें जिसे कहते हैं ना फिस्कल इम्बैलेंस के हवाले से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये फिर हमारी बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें वो जो बजट शॉर्टफॉल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम वो मैनेज नहीं कर पा रहे। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो एब्सेंस है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है अकाउंटेबिलिटी की, पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा-चढ़ा के जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर हैं। जिसे ये एक एक कॉन्टिन्यूअस चीज़ है।
ایک 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 ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے اس کا، کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے پاس ایک ہی سلوشن ہے، اگر ہم سارے کے سارے جو پولیٹیکل کلاس ہے، بروکریسی ہے، اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، یہ سارے کے سارے کام کرنا شروع کر دیں اور پولیٹیکل کنسنسس پیدا کر لیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، جب الیٹ اللے تللے کرتی ہے، الیٹ کماتی کھاتی ہے، موجیں مارتی ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں، تو پھر نیچے بھی لوگ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بھی تو گاڑیوں پہ اتنا ضائع کر رہے ہیں نا، سو ہم کیوں کریں؟ سو آئی تھنک دا الیٹ ہیز ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ اب الیٹ کا سٹائل اتنا زیادہ وہ بڑھ چکا ہوا ہے، ایک تو وہ خود بھی بڑا اپنا اس لائف سٹائل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جب وہ اسٹیٹ کے ایکسپینس پہ آتے ہیں تو وہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ کر رہے ہیں، بیوروکریسی نیچے کہتی ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ ان چیزوں میں پڑیں، اگر ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے تو ہمیں کیوں ایڈوانٹیج حاصل نہ ہو۔ سو ہمارے لیے ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے۔ ابھی فار ایگزامپل پاکستان کا جو سوشو اکنامک پروفائل ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ورلڈ بینک نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا یہ جو پیرامیٹر فارمولا ہے، پاکستانی ہے محبوب الحق صاحب، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس طرح کے بھی پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں ہیں کہ محبوب الحق صاحب نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا یہ جو سارا فارمولا انٹروڈیوس کرایا تھا یو این کو، اینڈ پاکستان از ریسپیکٹڈ فار دیٹ۔ الحمدللہ اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کے 191 ملکوں کے اندر ہم 161 پہ ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ، ہماری انسانوں کی پوزیشن یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کمپوننٹس دیکھیں اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہمارے بچے کتنے سال اسکول جاتے ہیں، 4.5 ایئرس تک، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں 4.5 ایئرس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو لیول ہے نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ساؤتھ ایشیا سے بھی برا ہے ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل انڈیکس۔ اور ہیومن کیپٹل انڈیکس بیسیکلی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ملا کے ایک بنتا ہے، یہ ایک اسٹیٹسٹکس بنتی ہے ہیومن کیپٹل انڈیکس۔ اس کے اندر جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں، ایجوکیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں، کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو وہ 18ویں اپنی جو سالگرہ ہے وہ اس کو کیسے وہ ریٹ کرتے ہیں، مطلب یہ ایک پورا انہوں نے پیرامیٹر بنایا ہوا۔ تو وہ جو ہیومن کیپٹل انڈیکس 2020 انہوں نے دیا، اس میں پاکستان جو ہے دیٹ از ایٹ 0.41 پہ ہے، جبکہ جو سب سہارن افریقہ وہ 0.4 پہ ہے، ساؤتھ ایشیا ان ٹوٹالٹی 0.48 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہماری جو پوزیشن ہے نا وہ سب سہارن افریقہ کے قریب ہے، ساؤتھ ایشیا ہم سے تھوڑا سا اوپر ہے، یعنی کہ ہمارے جو پیئرز ہیں، جو کمپٹیٹرز ہیں اس خطے کے اندر، وہ ہم سے تھوڑا سا اوپر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری جو ایک جسے کہتے ہیں نا ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے، انفلیشن کو آپ چیک کر لیں، 2023 میں ہماری انفلیشن 28-23% کے قریب ہے۔ تو یہ ہمیں اور پھر جو ہماری پاورٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی، ٹھیک ہے جی، کہ صرف ایک چیز نہیں ہے، پاورٹی کے اندر بہت زیادہ چیز ہے۔ ہمارا جو رول آف لا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے، کیونکہ یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ بیسیکلی کچھ 5 پلرز کے اوپر ہے، پراسپیرٹی، پیپل، پلانٹ، پیس اینڈ پارٹنرشپ کے اوپر ہے، جو کہ بیسیکلی یو این کے گولز بھی ہیں، ایس ڈی جیز وغیرہ۔ آپ دیکھیں اگر آپ پیس میں آپ آ جائیں تو جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ہم دنیا میں اس میں جو پیس میں اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ آف 140 ہمارے 120 نمبر ہے، افغانستان کے آؤٹ آف 140 138 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے، نیپال، انڈیا، یہ سب کے وہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے ہمارا دنیا کے 180 کنٹریز میں آپ چلے جائیں، الحمدللہ پاکستان 140 نمبر پہ آتا ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز۔ ہمارا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، رول آف لا میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ سو یہ جو گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے
یہ اس کو انہوں نے میئر کیا ہوا ہے 2000 سے لے کے 2019 تک، ٹھیک ہے جی. پاکستان دنیا کے 8th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے when it comes to the climate change. 8th موسٹ ولنریبل. ہم سے پہلے پورٹو ریکو ہے، میامر ہے، ہیٹی، فلپائن، موزمبیک، بہاماس، بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش 7ویں نمبر پہ ولنریبل ہے، پھر تھائی لینڈ اینڈ نیپال اینڈ آل دیز کنٹریز. اساں کی کرنا ہے یار؟ مطلب کوئی ایک انڈیکیٹر بھی صحیح نہیں ہے. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز وی ہیو ناٹ انویسٹڈ ان ہیومن کیپٹل. ہم نے انسانوں پہ پیسے ہی نہیں لگایا. ہم نے اگر یہ آپ ساری رپورٹ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے بندہ بچ رو بھی پوے تھوڑی دیر. مطلب دس از ہاؤ آر پرائرٹیز ہیو بن، دیٹس ویئر وی ہیو بن. آپ فلڈز پہ چلے جائے 2022 کے جو فلڈز تھے، ٹھیک ہے جی. ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہم آپ دیکھیں نا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا، بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا. اب تو انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس رینک بھی ہے، انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس رینک بھی آگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم بڑے اس پہ لو جگہ پہ آتے ہیں. ہمارے اچھے بھلے جو ہے وہ 14,000 ملین ڈالر کا سننے میں آتا ہے کہ ہمارا نقصان ہے. دس از واٹ دا ورلڈ بینک ڈیمیجز کہتا ہے. ہماری جو نیڈز ہیں وہ 16,000 ملین کی ہیں، ہمارے لاسز 15,000 ملین زیادہ سے ہوئے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پھر ہماری ایکسیس ٹو ایجوکیشن وہ بڑی کمزور ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ رول گئے نے سڑکاں تھے. ایک بڑی تعداد میں پاکستان جو ہے وہ اس کو یہ چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ یہ چیز ہے. سو ہمیں اپنی جو جسے کہتے ہیں 21st سینچری میں ہمیں 60% تک اپنی لے کے جانی ہے اپنی جو اس کو لٹریسی ریٹ کو. اور ایک یہ دیٹس ہاؤ وی کین بلڈ این آرگینک کیپیسٹی کو ہم بلڈ کر سکتے ہیں، جس سے ہم ٹیکنالوجی اینڈ آل دیز تھنگز ہم یہ بہتر کر سکیں گے. اور یہ جو انڈیکیٹر ہیں اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بھائی اب تھوڑا سا آگے نکلو اور ہمیں تھوڑا سا خواتین کو جیسے باتیں کی جاتی ہیں کہ انکلوڈ کریں. بی بی این وہاں کاربا ہے، انہیں کو کام نہیں ہوتا. اور ہماری خواتین بھی اب جو ہے نا وہ اتنی فرینکلی اسپیکنگ وہ میجورٹی ناٹ آل بٹ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھر بیٹھی ہو کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے باہر جا کے دھکے کھانے کی، کام کرنے کی. بس ٹھیک ہے جب گھر میں چیزیں مینیج ہو رہی ہیں تو پھر ہم کیا کریں مطلب. سو یہ ایک بیسیکلی دس از اے 2 وے ٹریفک ہے. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے اس میں. ہمارے اس خطے کے بیسیکلی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. سو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اس ڈیٹ کرائسس کو ٹھیک کرنا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑے کم چانسز ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ شارٹ ٹرم میئرز ہی ہم لیتے رہیں گے اور ایکسٹرنل بورنگ پہ ہی ہم گزارا کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا کوئی 3 سے 5 سال کا پروگرام چاہیے. اب جیسی ہماری نئی حکومت آئے گی ایک نیا 3 سے 5 سال کا پروگرام آئے گا. اور ہم نے یہ سسٹمک جو فالٹس ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں کیے تو وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. آپ دیکھیں بھارت کس طرح وہ ایک ڈفرینٹ لائن لینتھ پہ چلا گیا، بالکل ایک ڈفرینٹ لائن لینتھ پہ چلا گیا. ہمارے وہ پرائم منسٹر تھے سابق جو نواز شریف صاحب، وہ کہتے تھے جناب کہ ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم نے کیا کر دینا تھا، ہم نے کیا سے کیا کر دینا تھا، اور ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. آج دیکھیں کہ آج انڈیا جو ہے وہ اس کی سارے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہاں چلا گیا جی، وہ کدھر جا رہا ہے، اس کی اکانومی. وہ ابھی ڈاکٹر جے شنکر رشیا میں کیا گیا ہے جی ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7%. دیکھیں پھر باتیں تو وہ کیا کہتے ہیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. باتیں تو پھر ہوتی ہیں. اگلے کی جب اکانومک گروتھ ریٹ 7% سے زیادہ ہے تو اس کے بعد تو پھر نظام تو پھر وہ کہیں گے جی ہماری تو 7% اور ہم اس سے آگے جائیں گے. تو پھر لوگ تو ان کو کہیں گے نا کہ یار دیکھیں یہ دا ڈیٹا از اسپیکنگ فار دیم سیلز. ان کے لیے ڈیٹا بول رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ اور نہیں بول رہا. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے پہلے اس پہ ڈسکس کیا ہے. اگر وہ لانگ ٹرم اپروچ ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہمیں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے.
مجھے ترس آتا ہے پاکستان کی عوام پہ اور اپنے آپ پہ بھی آتا ہے. آج کل ہمارے پولیٹیشینس پتہ ہے کیا بیچ رہے ہیں ہمیں؟ ہم تنخواہ ڈبل کر دیں گے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے. بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ پیسہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ لوگوں کی تنخواہیں بڑھانا کوئی مسئلہ ہے؟ کسی کی 50,000 تنخواہ سرکاری بندے کے لیے لاکھ روپے تنخواہ کر دیں گے. بھائی کتوں کر دو گے؟ ونس یو کانٹ ارن دا منی ہاؤ کین یو ریز دا ریونیو؟ آپ ان کی نوکری کی تنخواہیں کیسے بڑھائیں گے؟ آپ جب تنخواہیں بڑھاتے ہیں وہ پھر پورا ملک اس کو پے کرتا ہے. وہ تنخواہ کے لیے آپ کے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے فار ایگزامپل جی 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیٹ سے جی 25 لاکھ ملازم ہے پاکستان میں، فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، سرکاری ملازم کی بات کر لیں، 30 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے. تو وہ جو 40 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ بندہ جو ملازم ہے سرکاری، اس کی جب آپ تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو جو قرضے لینے پڑتے ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ ٹیکس تو پبلک دیتی ہے. So give us a remedy. How will you raise the revenue? ریونیو کیسے ریز کریں گے؟ یہ وہ ریمیڈی بتائیں جناب. ہاں سانو یہ نہ دسو کہ تسی کی کرن رہے ہو تو کی نہیں کرن رہے. ڈونٹ ٹیل us the story. Tell us how the revenue will be increased. یہ ہے کوشچن. بٹ وہ کوئی بتاتے ہی نہیں. انہوں نے بتایا ادھر جواب ہی کوئی نہیں آیا کسی. اینڈ nobody wants to do it frankly speaking. کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے اور ان پولیٹیشینس کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے دیٹ یو آر وننگ اینڈ رننگ الیکشنز ایئرز آفٹر ایئرز، بٹ آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے. وہی فارمولہ پچھلی دفعہ کہا تھا جی ہم تنخواہ 50,000 کریں گے، اس دفعہ کہہ رہے ہیں ہم لاکھ روپے کر دیں گے تاکہ الیکشن جیت جائے ووٹ لینے کے لیے. بس یہ ہے ہماری شارٹ ٹرم میئرز. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے دے میک اے لانگ ٹرم پلان فار پاکستان. تھینک یو.